अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबकी माहनूर अली। नावल विला से नावल है हुर्फ़े नागफ्ता, वो बात थी जो कहीं ना जा सकी। मुकम्मल नावल इस कलम सनिया शेख। टेबल पर इन एक शाम के खाने सजे थे। गर्मा गर्म चिकन कढ़ाई की खुशबू हवा में तेज़ तैर रही थी। पराठे ताज़ा ताज़ा तवा छोड़कर आए थे। चावल की उठती भाप भूख को दोबाला कर रही थी। वकास मज़े से प्लेट में सालन डाल रहा था जब अचानक उसकी माँ ने नाक चढ़ाकर ऐलान किया, आज फिर हांडी का नमक मिर्च तेज़। तुम्हारी बीवी को कब खाना बनाना आएगा? वकास, इतना बच जाएगा खाना, मैं रोज़ टेबल से भूखी उठती हूँ। वकास ने सर उठाकर शिकायत करती अपनी माँ को देखा, जिसकी प्लेट चावल से भरी हुई थी और वो बहू की शिकायतें लगा रही थी कि खाना मज़े का नहीं है। अम्मी ठीक तो है, और इससे अच्छा क्या होता है। वकास की बात पर सोहरा बेगम को ऐसी लगी कि इनके बस में होता तो शायद वो पूरी चावलों की प्लेट वकास के सर में घुसा देती। नावल में हाँ बेटा, तुमको क्यों अच्छा बुरा लगेगा? बुरी तो बस मेरी ये ज़ुबान है। मैं झूठी जो हूँ, इल्ज़ाम लगा रही हूँ तुम्हारी बीवी पर। आजकल की लड़कियों को कहाँ पकाने का सलीका आता है। हमारी अम्मा होती तो देखती, सालन में खुशबू ही अलग होती थी। सास ने पराठे को हाथ में घुमाते हुए कहा, जैसे कोई बड़ा राज अफशा कर रही हो। वकास ने कनखियों से फातिमा को देखा, जो ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बैठी थी। ये चावल तुमने पकाए हैं? फातिमा, उन्होंने चावल को कांटे से उलट पलट कर देखते हुए कहा। फातिमा धीरे से इस्पात में सर हिला दिया। हालांकि वो पहले से जानती थी कि अब कोई ना कोई एतराज़ ज़रूर आएगा। उफ़, ये चावल तो बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है, चिपके हुए हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि चावल में पानी का तनासुब सही होना चाहिए। वकास ने एक चम्मच चावल मुंह में डालते हुए बेनियाजी से कहा, अम्मी चावल तो बहुत मज़े के हैं, और हाँ प्लीज़ इतनी बारीकी में ना जाए। वकास ने सर उठाकर अपनी माँ को देखा, जो प्लेट में चम्मच मार मार कर चावलों को घोर रही थी। फिर एक नज़र वकास पर डालती, क्या था जो इनका बेटा इनकी हाँ में हाँ मिलाता और बहू को खरी खरी सुना देता। अम्मी, खाने में क्या मसला है? वकास ने नरमी से पूछा। मसला? सुगरा बेगम ने खफगी से बेटे को देखा। नमक मिर्च का सालन है, पूछो अपनी बीवी से ना, जाने कब इसे खाना पकाना आएगा। मेरी किस्मत फूट गई कि रोज़ बचाए का खाने पर गुजारा करना पड़ रहा है। अभी खाना तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो मज़े लेकर खा रहा हूँ। वकास ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा। वकास की नज़र वकास की नज़र सामने बैठी फातिमा पर पड़ी, जो सर झुकाए चावलों के दाने अलग अलग चम्मच से खेल रही थी। वो जानती थी कि रोज़ की यही बहस है, कोई भी खाने की तारीफ़ नहीं करता, बस शिकायत ही होती है। ये नमक की जगह मट्टी भी डाल दे, फिर भी मज़े का ही लगेगा। ज़ोहरा बेगम ने नमक चढ़ाकर नाक चढ़ाई। अभी मैं आपको कुछ और बना दूँ? फातिमा, जो कब से दोनों माँ बेटे की गुफ्तगू सुन रही थी, बात को ख़त्म करने के लिए बोली, हाँ हाँ, मेरा बेटा हराम कमाता है, जो तुम दिन की 4-4 हांडियाँ पका कर पेश करोगी। अम्मी, गलती ना मानना, अपनी गलती ना मानना। ज़ोहरा बेगम को आज ना जाने क्यों फातिमा पर इतना गुस्सा आ रहा था। फातिमा ने मुश्किल अपनी आंखों में चमकने वाले आंसू रोके। शादी को 6 महीने हुए थे, मगर लगता था जैसे 6 साल पर मुहित हूँ। ससुराल में हर दिन एक नया इम्तिहान था, और सबसे बड़ा इम्तिहान था खाने का जायका, जो आजकल तो हर रोज़ इसकी अदालत लगाए रखता। दूसरा उठते बैठे औलादों को दिखता था। वो क्या करती? वकास इसका बहुत साथ देता था, मगर कब तक? मर्द था आखिर, कभी ना कभी तो वो भी ये रोज़ रोज़ की खिचखिच से तंग आ ही जाएगा। रातों कमरे में दाखिल होते ही वकास ने देखा कि फातिमा खिड़की के करीब खड़ी बाहर देखने में मगन थी। इसने फातिमा को अपने साथ में लिया। क्या हुआ मेरी जान, क्या सोच रही है? वो करीब आया। फातिमा ने आहिस्ते से पीछे मुड़ते हुए कहा, वकास, मुझे कल गायनी के पास ले चलें प्लीज़, मैं अपना चेकअप करवाना चाहती हूँ, प्लीज़ ले चलें। वो लाड से अपने सर वकास के सीने पर रखकर इसके दिल की धड़कन को बुरी तरह धड़का गई थी। पागल मत बनो फातिमा, अभी शादी को सिर्फ 6 महीने ही तो गुजरे हैं, मैं तो वैसे भी मस्ती करने के दिन है, औलाद तो होती रहेगी। इसने नरमी से फातिमा के माथे पर बोसा दिया और इसके कमर से पकड़ता खुद से और करीब कर लिया। मगर वकास, अम्मी का मूड इसीलिए ख़राब है, इनको मुझ पर खाने का जायका नहीं है। ये रोज़ाना की बात है। वो रोज़ किसी न किसी बात पर मुझे ज़लील करती हैं। एक ही बात, वो रोज़ मुझसे बार बार पूछती हैं कि आज कोई ख़बर सुना रही हो, कोई खुशखबरी है तो सुना दो, और मैं रोज़ इनकार कर देती हूँ। आप प्लीज़ एक बार तो ले चलें मुझे। फातिमा ने सर उठाकर वकास को देखा। नहीं, हरगिज़ नहीं, अभी बहुत जल्दी है। मायूस नहीं होते, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर कैसी फ़िक्र। और ये तुम रोज़ रात को यही टॉपिक लेकर बैठ जाती हो, शर्म नहीं आती कि शौहर को पुरसुकून करूँ? इसकी थकावट को समेटो। वकास ने फातिमा के चेहरे पर आई चंद आवारा लटों को अपने हाथों से इसके कान के पीछे किया। मेरी शौहर मेरे शौहर की तो क्या ही कहने जनाब, जाने कैसी थकावट है जो उतरती ही नहीं है। चुपचाप बेड पर जाकर लेट जाए, सुबह आपका ऑफिस है, ये चुचलेबाजी सिर्फ इतवार को चले। फातिमा ने वकास को बाजू अपनी कमर पर से हटाते हुए इसे बेड की तरफ धकेला, मगर वकास फुर्ती से इसे काबू कर चुका। फातिमा को खुद पर गिरा था, वो अपने नीचे कर गया। अब भागो जो मुझसे, ज़रा कैसे भागोगी? इसकी गर्दन में मुंह छुपा था, वो बहक रहा था। वकास अपनी लोधी थी नज़रों से इसे देख रही थी। फातिमा ने कमज़ोर सी मज़ाहमत की,
مگر وہ زیادہ دیر وقاص کی دیوانگی کا مقابلہ نہ کر سکی اور خود زبردستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ وقاص کا یہ ایک سال کسی رولر کوسٹر کی طرح تھا، کبھی خوشیوں کی اونچائیاں تو کبھی خاموشیوں کی گہرائیاں۔ شادی کے ابتدائی مہینے خوابوں کی طرح تھے، ہر لمحہ نیا، ہر احساس تازہ۔ وقاص اور فاطمہ نے ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جانا، ہنسی مذاق، چھوٹی چھوٹی ضدیں اور ایک ساتھ گزارے گئے بے شمار حسین لمحات۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب سوالوں کی سرگوشیاں بڑھنے لگیں، جب رشتہ داروں کی نظریں اور معاشرے کی باتیں دباؤ ڈالنے لگیں، تب احساس ہوا کہ شادی کا یہ سفر صرف خوشیوں کا نہیں بلکہ صبر اور حوصلے کا بھی ہے۔ گھر کا ماحول بدلتا رہا مگر وقاص کی محبت میں کمی نہ آئی۔ وہ ڈھال بن کر فاطمہ کے آگے کھڑا ہو جاتا مگر فاطمہ تھکنے لگی تھی، وہ روز روز کی لڑائی اور بیجا روک ٹوک سے بہت متاثر ہو رہی تھی۔ وقاص، شاید ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے، آپ کیوں ضد کرتے ہیں؟ سال سے اوپر ہو رہا ہے، امی جی کا موڈ دیکھا ہے آپ نے، اب تو بات بھی نہیں کرتی، آپ کیا چاہتے ہیں میں کٹ کٹ کر مر جاؤں؟ آنسو تھے کہ پھسل پھسل جا رہے تھے۔ یار تم مایوس کیوں ہوتی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، تم سمجھو۔ وقاص نے اسے پیار سے سمجھانا چاہتا تھا مگر وہ آج سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آپ مجھے روز بہانے بنا کر مت ڈالا کریں، میں اکیلی چلی جاؤں گی، بس چھوڑیں۔ وہ ناراض ہوئی تو وقاص کو ماننا پڑا۔ وہ اگلے دن ڈاکٹر پر پہنچے، دونوں نے ایک ماہر ڈاکٹر سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر نے انہیں کچھ ٹیسٹ کرانے کو کہا اور کچھ ہفتوں بعد نتائج سامنے آئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ فاطمہ کے جسم میں کچھ ہارمون مسئلہ ہے جس کی وجہ سے حمل ٹھہرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں علاج کا ایک کورس بتایا اور کہا کہ صبر اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ فاطمہ نے علاج شروع کیا اور وقاص ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا اور امید کی کرن کو زندہ رکھا۔ علاج کے باوجود 5 مہینے گزرتے گئے مگر کوئی خوشخبری نہیں آئی۔ فاطمہ کا دل بیٹھنے لگا، وہ اکثر سوچتی شاید ہم کبھی والدہ نہیں بن سکیں گے۔ وقاص اسے سمجھاتا ہمیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ ایک دن زہرا بیگم نے وقاص کو گھیر لیا۔ وقاص اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا لیکن ماں کے چہرے پر پڑی شبنم کو دیکھتے ہی اس کے دل بے چین ہو گیا۔ وقاص بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری شادی کے لیے، تمہاری خوشی کے لیے ہی کہتی ہوں، تمہاری شادی کو سال ہو گئے ہیں اور اولاد کا کوئی نشان تک نہیں ہے۔ فاطمہ اچھی لڑکی ہے مگر تمہیں اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ زہرا بیگم کی آواز میں ایک عجیب سا اصرار تھا۔ وقاص نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، وہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، اولاد نہ ہونا ہماری ازمائش ہے اور ہم اسے مل کر برداشت کریں گے۔ زہرا بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ بیٹا، یہ تمہاری ضد ہے اور تمہیں اپنی خاندانی ذمہ داریوں کا احساس نہیں۔ تمہارے والد بھی چاہتے ہیں کہ تم دوسری شادی کرو، فاطمہ کو بھی تمہاری خوشی کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ ناممکن ہے، میں کسی اور کو فاطمہ کی جگہ نہیں دے سکتا، آپ یہ خیال دل سے نکال دیں۔ اس لیے لیپ ٹاپ بند کیا۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں اور تمہارے ابا اب یہاں نہیں رہیں گے، جس گھر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں وہاں ہم کیوں رکیں؟ وہ ناراض ہو کر اٹھنے لگی تو وقاص نے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا لیا۔ اماں پلیز، آپ ایسا تو مت کریں، میں فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں انصاف نہیں کر سکوں گا، میں فاطمہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ بے بسی کی انتہا کو پہنچا، اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا۔ وقاص نے اپنی ماں کی بات سنی لیکن اس کا دل فاطمہ کے ساتھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فاطمہ اس کے بغیر کس قدر تنہا اور بے بس ہو گئی ہے، مگر ماں کا بڑھتا دباؤ اور گھر کا ماحول اسے بے چین کرنے لگا۔ فاطمہ سے ماں کی وجہ سے اب اکثر جھگڑا ہونے لگا۔ فاطمہ عورت تھی، کمزور تھی، اسے ہر وقت بس یہی ڈر تھا کہ کہیں سوتن اس کے سر پر نہ بٹھا دے۔ شادی کو 3 سال ہو گئے۔ وقاص اب گھر کے جھگڑوں سے بیزار ہونے لگا تھا۔ پہلے وہ ہر چھوٹی بات پر ماں اور بیوی کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اب اسے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ماں ماں کی باتوں پہ اب دوسری شادی کا سوچنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب تھوڑا فاطمہ سے فاصلہ بڑھائے تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکے، ایک دم سے تو فاطمہ بھی قبول نہیں کر سکے گی، ٹوٹ جائے گی۔ وہ جان بوجھ کر ماحول کو ایسا بنا رہا تھا کہ فاطمہ خود اسے دوسری شادی کی اجازت دے۔ شادی کو 3 سال ہو گئے۔ وقاص اب گھر کے جھگڑوں سے بیزار ہونے لگا تھا۔ پہلے وہ ہر چھوٹی بات پر ماں اور بیوی کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اب اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ماں کی باتوں میں وہ اب دوسری شادی کا سوچنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑا فاطمہ سے فاصلہ بڑھائے تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکے، ایک دم سے تو فاطمہ بھی قبول نہیں کر سکے گی، ٹوٹ جائے گی۔ وہ جان بوجھ کر ماحول کو ایسا بنا رہا تھا کہ فاطمہ خود اسے دوسری شادی کی اجازت دے۔ شادی کو 3 سال ہو گئے۔ وقاص اب گھر کے جھگڑوں سے بیزار ہونے لگا تھا۔ پہلے وہ ہر چھوٹی بات پر ماں اور بیوی کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اب اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، بس جتنا کر سکتا تھا کر لیا، اب جو ہوگا وہ خود ہی دیکھ لے، اس نے ایک دم خود سے کہا۔ وقاص کی نوکری کے اوقات طویل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ دیر رات گھر آتا، اکثر فون میں مصروف رہتا اور فاطمہ کی باتیں سننے کے بجائے سر ہلا کر بس جواب دے دیتا۔ دفتر میں اس کی توجہ پہلے سے زیادہ رہنے لگی۔ وہ دیر تک کام میں مصروف رہتا، کبھی دوستوں کے ساتھ کبھی وقت گزارتا اور کبھی فالتو مصروفیت میں خود کو الجھائے رکھتا۔ فاطمہ نے جلد ہی محسوس کر لیا
کہ وقت بدل رہا ہے۔ پہلے جب وہ دفتر سے آتا تھا تو مسکرا کر حال چال پوچھتا تھا، لیکن اب وہ خاموشی سے آ کر موبائل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پہلے کھانے پر اگر کوئی بحث ہوتی تو وہ بیوی کا ساتھ دیتا تھا، مگر اب وہ بس خاموشی سے کھا کر اٹھ جاتا تھا، جیسے کچھ سنا ہی نہ چاہتا ہو۔ وقاص اب ٹھیک ہے نا؟ ایک رات فاطمہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، آپ کچھ دنوں سے بہت چپ چپ ہے، بس تھک جاتا ہوں، دفتر میں بہت کام ہوتا ہے۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ دیکھا مگر وہ نظریں چرا چکا تھا۔ آپ میرے پاس بیٹھتے ہیں، نہ ہی اب میرے قریب آتے ہیں، کیا محبت ختم ہو رہی ہے مجھ سے؟ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ دفتر کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اگر میں کام نہ کروں تو یہ سب کیسے چلے گا؟ ہر وقت شکوے شکایتیں مت کیا کروں فاطمہ، مجھے پہلے ہی بہت ٹینشن ہوتی ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دوریاں کسی اور طرف لے جا رہی ہے، مگر وقاص بھڑک اٹھا تھا۔ تمہیں ہر وقت شکوہ ہی آتا ہے، آؤ اتنا مچل رہی ہو میرے غریب آنے پر، کیوں کرو تو بہت سارے حقوق پورے۔ وقاص نے غصے سے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ فاطمہ کا حلق خوش ہوا، یہ اس وقت کا وقاص تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا، اجنبی سرد رویہ۔ فاطمہ بیڈ سے اٹھی۔ وقاص کیا ہو گیا آپ کو؟ ساری باتوں میں صرف ایک ہی شکوہ نظر آیا ہے میرا، میں بیوی ہوں، کیا آپ پوچھ نہیں سکتی؟ آپ کا رویہ مجھ سے بدل رہا ہے، آپ بدل رہے ہیں، میں محسوس کر رہی ہوں، کھینچ کھینچے رہتے ہیں، کیا مجھ سے کوئی شکایت ہے یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ بے وقوف بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی کہ اس کا شکر وقاص اب وہ وقاص نہیں رہا جو پہلے کسی زمانے میں اس کی ایک آنسو کی بوند پر تڑپ اٹھتا تھا۔ بس کر دو خدا کے لیے، میں جب گھر آتا ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ میرے لیے کھڑا ہوتا ہے، کبھی ماں مجھے کھٹہرے میں کھڑا کرتی ہے اور کبھی تم، کیا یہ سلسلہ کبھی بند بھی ہوگا؟ کیا میں سکون سے جی سکوں گا؟ وہ غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور فاطمہ یہ سوچتے سوچتے حیران ہو رہی ہے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے، اولاد کا نہ ہونا یا ایک عورت ہونا؟ ہمیں اگر مرد میں ہو تو عورت سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صبر کر لے، برداشت کر لے، کوئی سے یہ نہیں کہتا کہ طلاق لے کر دوسری شادی کر لو۔ اولاد کا دل تو عورت کے لیے بھی چلتا ہے نا، تو کیا عورت کو وارث نہیں چاہیے ہوتا؟ تو مرد کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ مرد کیوں اتنی جلدی بدل جاتا ہے؟ ایک اولاد کی خاطر وہ کیوں اپنا وہ رشتہ بھلا دیتا ہے جس کی بنیاد اس نے وعدوں پر رکھی تھی؟ اس سے فوراً اپنے حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ فاطمہ بے وقوف عورت نہیں تھی، وہ اپنے شوہر کے بدلتے ہوئے رنگ ڈھنگ سمجھ رہی تھی، وہ بخوبی اندازہ لگا رہی تھی کہ اس کے شوہر کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں۔ پھر اس رات اس نے وہ فیصلہ کیا جس سے کرتے ہوئے عورت پل صراط سے گزرتی ہے۔ اس نے اپنا شوہر کسی اور کو سونپنے کا فیصلہ کر لیا، اس نے شراکت داری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقاص کی توجہ اب آفس کے کام کے علاوہ سوشل میڈیا اور دوستوں کے ساتھ ملاقاتوں میں زیادہ رہنے لگی تھی۔ کبھی آفس کے بعد سیدھا جم چلا جاتا، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھک لگ جاتی، اور کبھی دیر رات موبائل پر لگا رہتا۔ ایک دن وقاص پر فون پر کسی سے ہنسی مذاق کر رہا تھا، جیسے ہی فاطمہ اس کے پاس سے گزری اس نے فون فوراً بند کر دیا۔ یہ کون تھا؟ فاطمہ نے بے ساختہ پوچھا۔ کسی سے بھی بات کر رہا ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وقاص نے چڑھ کر کہا۔ آپ پہلے ایسے نہیں تھے وقاص۔ ہاں میں پہلے ایسا نہیں تھا، مگر اب تھک گیا ہوں روز کے جھگڑوں سے، روز کی شکایتوں سے، ہمیں اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور فاطمہ خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ وقاص دیر سے گھر آیا۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے کبھی وقاص کے انتظار میں نظر آتی تھی۔ وقاص ہمیں بات کرنی ہوگی، ابھی نہیں، بہت تھکا ہوں، نہیں ابھی، ورنہ شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ وقاص نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ یہی کہ آپ گھر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو اب اس گھر اور اس رشتے اس تعلق میں دلچسپی نہیں رہی، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وقاص خاموش ہو گیا۔ وہ شاید پہلی بار سوچ رہا تھا کہ اس کا رویہ فاطمہ کے ساتھ واقعی بدل چکا تھا۔ وقاص نے گہری سانس لی۔ فاطمہ تم نے خود دیکھا ہے نا، روز کی وہی کہانیاں، وہی شکایتیں، وہی جھگڑے، میں سب سے تھک چکا ہوں۔ میں ایک عام سا انسان ہوں جو دفتر میں دن بھر کام کر کے گھر آتا ہوں اور سکون چاہتا ہوں، مگر یہاں آ کر بھی وہی تکرار، وہی طنز، وہی مسائل۔ میں اب ان سب سے بھاگنے لگا ہوں کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ فاطمہ کا دل جیسے ٹوٹ کر رہ گیا۔ اب یہ تمام مسئلوں کا حل میرے پاس ہے۔ جو بات آپ مجھ سے کہہ نہیں پا رہے وہ میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہوں۔ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، ہم دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ میرا وعدہ ہے میں کوئی شور نہیں کروں گی، نہ ہی کوئی شکایت کروں گی، بس مجھے یہی کہنا تھا۔ فاطمہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ اب اس سے سب سے پہلے اپنا کمرہ الگ کرنا تھا، کیونکہ اب وقاص کے ساتھ ایک ہی کمرے کی چھت کے نیچے رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وقاص کو اپنے احساسات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ شاید خود بھی نہیں چاہتا تھا، مگر اسے فاطمہ کے منہ سے سب سن کر وہ خوشی نہیں ہوئی تھی جیسی اسے ہونی چاہیے تھی۔ وہ کافی دنوں سے اپنی آفس کی ایک کلیگ میں انٹرسٹ لے رہا تھا۔ جب اسے اس کی ماں نے اس کی دوسری شادی کا تقاضا کیا تھا تو وہ من ہی من میں سوچے بیٹھا تھا کہ کس عورت سے شادی کرے گا جس سے اسے مینٹلی انڈرسٹینڈنگ ہو، محبت وہ فاطمہ سے کرتا ہے، مگر اب فاطمہ کی باتوں سے کیوں تڑپا رہی تھی، اس کے آنسو اس کے دل پر کیوں گر رہے تھے، اسے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں واپس جا کر فاطمہ سے بات کرنا چاہتا تھا مگر فاطمہ وہاں نہیں تھی۔ فاطمہ نے نہ صرف اپنا کمرہ بدل لیا تھا بلکہ وہ اپنی ہر چیز اس کمرے سے اٹھا کر لے گئی تھی، شاید وہ اپنا دل بھی بدل چکی تھی۔ وقاص کو شدید خوف کا احساس ہو رہا تھا، جسے فاطمہ اس وقت اپنے کمرے پہ چاہتی تھی۔ اس کا بیڈ
خالی پڑا تھا اس کا کمرہ، فاطمہ کی ہنسی کے بغیر سائے سائے کر رہا تھا۔ وقاص کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، وہ دوسرے کمرے کی طرف دوڑا، مگر فاطمہ کا کمرہ لاک تھا۔ اس نے 2-3 بار وہ کمرے کا دروازہ بجایا، لیکن فاطمہ سنگ دل بنی رہی، اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وقاص خود اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دن پہلے تو اپنی ماں کی باتوں سے وہ اتفاق کرتا ہوا حامی بھر گیا تھا کہ دوسری شادی اولاد کے لیے کرنے بھی کوئی کباہت نہیں، مگر اب جب فاطمہ نے آرام سے خود ہی اجازت دے دی تھی تو مجھے برا کیوں لگ رہا ہے۔ رات دونوں ہی جاگ کر گزاری۔ وقاص کو بار بار فاطمہ کا گمان ہوتا، مگر نظر گھما کر دیکھتا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ وقاص کی بہن اپنے بال بچوں کے ساتھ ناشتے پر موجود تھی۔ آج سنڈے تھا، ساری رات جاگنے کے بعد نیند پوری نہیں ہوئی تھی، چڑچڑاپن الگ تھا۔ کمرے کا دروازہ واپس بند کرتا وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ آج فاطمہ کہاں تھی؟ 11 بج رہے تھے، مگر ابھی تک اس کے کمرے میں جھانک کر بھی نہ دیکھا تھا، نہ ناشتہ پوچھا تھا، ورنہ سنڈے کو تو وہ اس کی جان عذاب کر دیتی کہ مجھ سے باتیں کری، آج باہر چلتے ہیں، مگر کیا؟ مگر ایک رات میں جیسے سب ختم ہو گیا تھا۔ مگر مرد تھا، یہ قصور بھی فاطمہ کے کھاتے میں ہی ڈال رہا تھا۔ جو بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مرد کو عادت ہوتی ہے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی، ہمیشہ غلطی عورت کی ہوتی ہے۔ بچہ پیدا نہ ہو تو عورت کی غلطی، شوہر اگر عورت پر فدا ہے تو وہ بھی عورت کی غلطی، لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو وہ بھی عورت کی غلطی، پیسہ نہیں ہے گھر میں تو وہ بھی عورت کی غلطی، اگر عورت کی غلطی ہی ہے تو مرد بار بار یہ غلطی اپنی زندگی میں کیوں دہراتا ہے۔ وقاص کی ماں سغرا بیگم کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائی تھی، وہ تو کب سے موقع کی تلاش میں تھی کہ فاطمہ کسی طرح خود پیچھے ہٹ جائے، اور آج جب فاطمہ نے خود لاتعلقی دکھائی تھی تو انہوں نے فوراً بیٹی کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ بس اب دیر نہیں کرنی، کل ہی رشتہ دیکھنے چلیں گے، سغرا بیگم نے جوش سے کہا۔ وقاص کمرے سے باہر آیا تو بہن اور ماں اس کے ارد گرد بیٹھ گئی اور دوسری شادی کا ذکر کرنا شروع ہو گئی۔ امی یہ سب، وقاص نے ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ بیٹی کی بات کاٹتے ہوئے بولی، بیٹا میں تمہاری خوشی چاہتی ہوں، فاطمہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو تم کیوں پریشان ہو؟ اب ہمیں تمہاری زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ کیا نام ہے وہ لڑکی جس کا تم نے بولا؟ ہاں سارا، ہم جائیں گے اس کے گھر رشتہ پکا کرنے۔ وقاص نے خاموشی اختیار کر لی، وہ خود بھی کشمکش میں تھا۔ کیا واقعی وہ فاطمہ سے دور جانا چاہتا تھا؟ کیا واقعی اس کی ماں جو کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھا؟ اگلی صبح جب فاطمہ نے سنا کہ سغرا بیگم کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جا رہی تو اس کے دل میں ایک لمحے کو درد اٹھا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے پہلے ہی سب کچھ وقاص کے حوالے کر دیا ہے، اگر وہ خود کچھ نہیں کہہ رہے تو مجھے بھی کچھ نہیں کہنا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، مگر حقیقت میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ وقاص نے چور نظر سے فاطمہ کو دیکھا، وہ چاہتا تھا وہ روئے، کہ وہ اس سے لڑے، کہ وہ کہے یہ سب بند کرو، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی، مگر وہ خاموش رہی۔ جب سغرا بیگم شام کو واپس آئی تو چہرے پر خوشی کی لہر تھی۔ لڑکی بہت اچھی ہے، بہت سلیقے بند اور شریف، کل ہی تمہارا نکاح رکھ رہی ہے۔ وقاص نے حیرانی سے ماں کو دیکھا، اتنی جلدی؟ ہاں تو اور کیا، اب اور انتظار کیوں کرنا؟ وقاص نے بے چینی سے فاطمہ کی طرف دیکھا جو چپ چاپ بیٹھی رہی، جیسے سب اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ امی مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، وقاص بولا۔ اب کیا سوچنا باقی ہے؟ فاطمہ کو بھی تو کوئی اعتراض نہیں، ماں نے تسلی کروائی۔ یہ جملہ سن کر وقاص کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ضرب لگائی ہو۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا لیکن نظر جھکا چکی تھی۔ یہ جملہ سن کر وقاص کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ضرب لگائی ہو۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا لیکن نظر جھکا چکی تھی۔ سارا اس کے آفس میں کام کرتی تھی، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ایک بیٹی تھی جو نانی سنبھال رہی تھی۔ سارا سمجھدار لڑکی تھی، وقاص جانتا تھا کہ کچھ دن تک اس کی ماں دوبارہ دوسری شادی پر زور دینے والی ہے، اور اولاد کی محرومی کہیں نہ کہیں زور پکڑ رہی تھی۔ اسے بچے پسند تھے، بہت پسند تھے، مگر وہ اپنی اولاد فاطمہ سے چاہتا تھا۔ جب یہ ہوتا نظر نہ آیا تو پھر وقاص نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو فاطمہ اور اس کے بیچ میں نہ آئے۔ سارا کو اس نے نکاح کی دعوت دی جو سارا نے فوراً قبول کر لی۔ سارا سے تھوڑی دوستی بڑھائی تاکہ ایک دوسرے کو جان لیں۔ گھر میں ابھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ سارا میں سے کوئی دلچسپی محسوس نہ ہو سکی، باقی باتوں سے چڑھ کر اولاد کے لیے ہاں بھی تو بھر بیٹھا تھا، مگر اسے کسی دوسری عورت کو اپنے دل میں جگہ دینا مشکل لگ رہا تھا۔ پھر وہ کیسے اپنا بیڈ اپنا آپ شیئر کرتا؟ اسے دوسری عورت کی قربت کا سوچ کر ہی کرایت آ رہی تھی۔ فاطمہ سختی کر رہا تھا تاکہ اس سے دوری بنا کر شاید سارا کی جگہ دل میں پڑے، مگر ایسا بھی نہ ہو سکا۔ اس کے دل و دماغ، اس کی روح میں صرف اور صرف فاطمہ تھی۔ فاطمہ کے منہ سے دوسری شادی کی اجازت بھی اسے موت کا پروانہ لگ رہی تھی۔ پھر وہ چڑچڑانے لگا، وہ اولاد کے ہاتھ میں فیصلے کرنا چاہتا تھا، مگر فاطمہ کی محبت اس کے پیروں کی زنجیر بنتی جا رہی تھی۔ سارا خاموشی سے سب برداشت کر رہی تھی۔ نکاح کی صبح وہ سارا سے ملا۔ کیا بات ہے وقاص، تم کیوں کچھ پریشان ہو؟ سارا نے اس کی خاموشی وجہ پوچھی۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے، اس نے بات کو ٹالا۔ سر درد کا نام فاطمہ تو نہیں؟ سارا نے مذاق کیا۔ وقاص نے سارا کچھ سرد نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کیوں ہونے لگی سر درد؟ وہ درشی سے بولا۔
دیکھو وقاص، مجھے لگتا ہے تمہیں اب فاطمہ سے محبت نہیں رہی تو طلاق دے کر فارغ کیوں نہیں کر دیتے اسے؟ ہم دونوں بھی سکون سے رہیں گے۔ سارا نے وقاص کے آگے کافی کا کپ رکھتے ہوئے دل کی بات کی۔ کیا بکواس کری ہو تم؟ اللہ نہ کرے میری فاطمہ دور ہو مجھ سے، اللہ ایسی بات مت کرنا۔ وہ بد لحاظ ہوا۔ دیکھو وقاص، بعد میں وہ بھی طلاق ہی لینے والی ہے تم سے، وہ بھی تو بہت محبت کرتی ہے تم سے، تو کیوں برداشت کرے گی سوتن؟ سارا اس کا دھیان اصل بات کی طرف لائی۔ وہ خود اجازت دے چکی ہے، وقاص بیزاری سے بولا۔ تمہیں لگتا ہے کہ پھر زندگی بہت پرسکون رہے گی؟ دیکھو وقاص، میں 1 سال سے تمہارے ساتھ ہوں، بہت کچھ جان چکی ہوں، اور جتنا جاننا ہے مجھے صرف مایوسی ہی ہوئی ہے۔ وقاص نے حیرت سے سارا کی طرف دیکھا۔ ایسے آگے بڑھ کر مت دیکھو وقاص، میری بات سنو سمجھو، میں بھی پریشر میں ہوں تمہاری طرح، روز روز کی ایک بات، شادی کر لو شادی کر لو، مگر تمہاری حالت دیکھ کر میں فیصلہ کر چکی ہوں، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ مجھے میرے شوہر سے بہت محبت تھی، مگر میں بہت مجبور ہوں۔ میری بھابیاں کب تک مجھے برداشت کریں گی؟ تو مجھے میری بیٹی کے ساتھ قبول کرنا چاہتے تھے، مجھے لگا چلو زندگی اچھی ہو جائے گی، ایک عورت مرد کے بغیر اس معاشرے میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مگر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے لگا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے، میں نے غلط آدمی کا انتخاب کیا۔ تم 2 حصوں میں بٹے ہو، وہ انسان ہو، تمہیں فاطمہ سے شدید محبت ہے، تم میرے ساتھ انصاف ساری زندگی نہیں کر سکو گی۔ جو محبت تمہیں فاطمہ سے ہے وہ تمہیں مجھ سے مر کر بھی نہیں ہو سکتی، اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہاری محبت چاہیے کہ مجھے تم سے کسی قسم کی شدید محبت ہو گئی۔ یہ عورت کی نیچر ہے، جب وہ بیوی بنتی ہے چاہے وہ دوسری ہو یا تیسری ہو، اس کے جذبات شوہر کے لیے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ میں تو گاڑی کا سودا کرنے جا رہی تھی، تم صرف میرے ساتھ نہیں فاطمہ کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہی ہو۔ تم نے اگر شادی کرنی ہوتی تو تم کر چکے ہوتے، دراصل تم فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں فاطمہ کو کھونے کا ڈر بھی ہے اور تمہیں اولاد بھی چاہیے، مگر صرف ایک بات کا جواب مجھے دے دو، اگر یہ فالٹ تم میں ہوتا تو کیا تمہاری ماں پھر تم سے طلاق دلوا کر فاطمہ کی دوسری شادی کرتی؟ پلیز اس طرح کی بیہودہ باتیں مت کرو فاطمہ کے لیے۔ وہ تڑپ ہی اٹھا تھا، وہ فاطمہ کے ساتھ کسی دوسرے مرد کا نام بھی نہیں سن سکتا تھا۔ تم سے اتنی سی بات اپنی بیوی کے لیے برداشت نہیں ہو رہی تو تم اس کے آنسو کیسے برداشت کرو گے؟ تم اس سے کتنی تکلیف دے رہے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے اولاد کا حق کیا ہے؟ تم لے کر پال بھی سکتے ہو۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں ہر کسی ایک ایسے انسان سے شادی نہیں کروں گی جو مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ میں اتنی بھی اچھی نہیں ہوں کہ میں اپنے شوہر کی آنکھوں میں ہر وقت اس کی پہلی بیوی کا عکس دیکھوں۔ تو میرے پاس بھی بیٹھے ہو تو تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے لہجے میں صرف فاطمہ بولتی ہے۔ سارا نے کافی کام ختم کرتے ہوئے وقاص کو ٹٹولا۔ دراصل میں فاطمہ کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ وہ گہرا سانس لیتا ہوا تعامل سے بولا۔ تم مرد ہو وقاص، تم تو بااختیار ہو، پھر الجھن کیسی؟ رشتے پلتے پھولتے ہیں تبھی جب انہیں توجہ وقت اہمیت اور محبت کی بارش سے سیراب کیا جاتا رہے، ورنہ یہ بھی مر جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں۔ دیکھو وقاص، اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ دکھ تم پہ بھی ہو سکتا ہے اور فاطمہ میں تو ایسی کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہے، تم انتظار کر سکتے ہو، اس کے ہاں دیر ہے دیر نہیں۔ دنیا میں کسی بھی رشتے سے محبت کی جائے یا محبت ہو جائے یہ بات اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ خود سے منسلک رشتوں سے محبت نبھائی جائے، اور ایسا وہی کر سکتے ہیں جو صبر برداشت اصرار وفا اور قربانی میں کمال رکھتے ہوں۔ مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا، اسے دنیا کی کوئی طاقت مجبور نہیں کر سکتی۔ میں ایک عورت ہو کر یہ فیصلہ کر رہی ہوں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، تم ایک مرد ہو کر اب تک یہ نہیں سمجھ سکی کہ تم فاطمہ کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہی ہو۔ یہ مجنون بن کر گھومنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی محبت کو چولہے میں ڈالو جو آپ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو دے جائے، اسے ٹائم نہیں دیتے ہو، تم اس کے قریب نہیں جاتے ہو، کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اور اس کا ریزن تم مجھے یہ دیتے ہو کہ تم اس عادت سے تم اسے عادت ڈال رہے ہو اپنے بغیر جینے کی۔ کیا ہو گیا ہے وقاص تمہیں؟ تم فاطمہ کو کھو دو گی، تم اسے اس بات کی سزا دے رہے ہو جس میں اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ تم ایک کم صرف انسان ہو، وقت ہے رک جاؤ اور تم تھم جاؤ، اپنی ماں کو کنٹرول کرو، تم مرد ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ فاطمہ عورت ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ سوائے رونے دھونے کے اور صبر کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی۔ آخری بات کہوں گی، لوٹ جاؤ وقاص، زندگی میں جینے کے لیے کسی نہ کسی کے لیے مرنا پڑتا ہے، اگر آپ کو اپنے خواب پورے ہوتے نظر نہ آئے تو کسی دوسرے کے لیے سیڑھی بن جائے تاکہ وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے خواب پورے کر سکے۔ سارا وقاص کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو خاموشی سر جھکا کر سن رہا تھا۔ سارا کی باتوں نے اسے اس کا اصل چہرہ دکھایا تھا۔ فاطمہ کے ساتھ وہ بہت زیادتی کر گیا تھا، مگر اب نہیں اور نہیں۔ قربانی ہمیشہ صرف ایک عورت ہی کیوں دے؟ کبھی اولاد کے لیے، کبھی شوہر کے لیے، کبھی سسرال کے لیے مرد ہی کیوں نہیں دے سکتا؟ ابھی سے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وقاص جو ابھی تک صوفے پر نیم دراز موبائل پہ مصروف تھا، چونک کر سیدھا ہوا۔ اس نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا کہ سارا نے نکاح سے انکار کر دیا ہے، یہ بات زبان پر لانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مرد تھا، اپنی انا
اونچی رکھنا چاہتا تھا. اگر سب کو پتہ چل جاتا کہ ایک لڑکی نے اسے ٹھکرا دیا تو اس کی کیا عزت، یہ تو اس کی عزت کا کیا ہوتا. سغرا بیگم نے اسے وہیں کھڑا دیکھ کر بھویں چڑھائی. اب کیا سوچ رہے ہو؟ نکاح کا وقت قریب آ رہا ہے اور تم ابھی تک وہیں کھڑے ہو. میں یہ نکاح نہیں کروں گا، میں اپنی بیوی کو یہ تکلیف نہیں دوں گا. آج کے بعد کوئی مجھ پر دباؤ نہ ڈالے. بس اب بہت ہوا. وقاص کی آواز میں ایسی سختی اور قطعیت تھی کہ سغرا بیگم حیران رہی. وہ چند لمحے سے خاموشی سے دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کا اپنا بیٹا ہے جو یوں حتمی لہجے میں بات کر رہا ہے. وقاص نے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی آواز میں حیرت اور خفگی کا امتزاج تھا. شادی کوئی ڈرامہ نہیں ہوتی، یہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے. وقاص نے تھکے ہوئے انداز میں سر جھٹکا، جیسے آپ مزید وضاحت دینے کی سکت نہ ہو. اگر یہ خامی مجھ میں ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ اور خامی تو یہ میری فاطمہ میں بھی نہیں ہے. اب بات ختم. آج کے بعد آپ میری شادی کا ذکر نہیں کریں گی. بس بہت ہو گیا یہ ڈرامہ. آئندہ مجھے کسی سے اس بات پر مجبور کیا تو میں اپنی فاطمہ کو لے کر کہیں چلا جاؤں گا. سغرا بیگم کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو. وہ وقاص کو دیکھتی رہی، مگر اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی. وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا جذباتی ضرور تھا، مگر جو کہہ رہا تھا اس پر عمل بھی کر سکتا تھا. یہ کہہ کر وہ بیزاری سے موبائل اٹھا کر باہر نکل گئی. جبکہ وہ یہ کہہ کر بیزاری سے موبائل اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ سغرا بیگم وہیں کھڑی رہ گئی، بے یقین نظروں سے دروازے کو تکتے ہوئے. ان کے خوابوں کی عمارت یوں زمین بوس ہوگی، یہ دونوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا. فاطمہ وہ بے اختیار اس کے قریب آیا. وقاص کا دل جیسے کسی شکنجے میں آ گیا. کیا واقعی وہ فاطمہ کے بغیر جی سکتا تھا؟ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ فاطمہ نے چوک کر اسے دیکھا. آپ تو نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا. فاطمہ نے مضبوط لہجے میں کہا. میں نے غلطی کی ہے، میں نے تمہیں نظر انداز کیا، میں نے تمہیں تکلیف دی، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا. تم میری عادت بن چکی ہو فاطمہ، اور جو غربت کے لمحات ہم نے ساتھ گزارے ہیں میں کسی اور کے ساتھ بتانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. مجھے کوفت ہو رہی ہے سوچ سوچ کر. مرد کیسے ایک سے زیادہ بیویاں کر لیتے ہیں، دل کے قریب جاتے ہیں، اپنا بیڈ شیئر کرتے ہیں، خود کو شیئر کرتے ہیں. میں تو اپنی فاطمہ کے علاوہ کسی کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں. فاطمہ کے آنسو نکل آئے. آپ کو واقعی احساس ہو گیا؟ مجھے معاف کر دو فاطمہ. وقاص کی آنکھوں میں سچے آنسو تھے. میں نے تمہارا بہت دل دکھایا. پچھلے دنوں تمہیں نظر انداز کرتا رہا، تم سے دور رہا. میں ماں کی باتوں میں آ کر سچ میں کشمکش کا شکار ہو گیا تھا، اور یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی. فاطمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ خاموش رہی. میں مرد ہوں، اور مرد کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، مگر میں خود اپنے فیصلہ کرنے میں دیر کر گیا. وقاص نے بے بسی سے کہا. پر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری زندگی صرف تمہارے ساتھ مکمل ہے. فاطمہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں. فاطمہ نے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا. آنسو اب ضبط کے قریب قابو میں تھے. فاطمہ نے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا. آنسو اب ضبط کے قابو میں نہیں رہے تھے. وقاص نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے. فاطمہ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، مگر پلیز ایک موقع دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا. فاطمہ نے آہستہ سے سر اٹھایا. آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، مگر اس کے چہرے پر اب بھی وہی محبت تھی جو ہمیشہ سے تھی. میں نے ہمیشہ آپ پر یقین کیا وقاص، اس نے دھیرے سے کہا، مگر اب تم مجھے وعدہ کرو آئندہ کبھی مجھ سے دور جانے کا سوچو گی بھی نہیں. وقاص نے فوراً اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے. وعدہ کرتا ہوں فاطمہ، کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. فاطمہ نے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے مسکرا دی. وقاص نے ایک گہری سانس لی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا. وقاص نے فاطمہ کو شدت سے گلے لگایا، جیسے اسے اپنی روح میں سمو لینا چاہتا ہو. اس کے ہاتھ فاطمہ کی پشت پر سختی سے جمے ہوئے تھے، جیسے ڈر ہو کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑا تو وہ کہیں کھو جائے گی. فاطمہ نے اس کی گرفت میں خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا، جیسے ساری تھکن، ساری تکلیف اس کے حصار میں آ کر ختم ہو گئی ہو. میں نے بھی یہی سوچا تھا وقاص، کہ اگر آپ مجھے چھوڑ گئے تو میں کیسے جیوں گی. اس نے دھیرے سے کہا. اس کی آواز میں وہ سچائی تھی جو وقاص کو مزید شرمندہ کر گئی. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے، محبت کے تھے، اس یقین کے تھے کہ اب وقاص ہمیشہ اس کے لیے اس کا ہے. فاطمہ بے اختیار رو پڑی، اور وقاص نے اسے تھام لیا. کیا چھپا رہی تھی تم؟ جب میں کمرے میں آیا وقاص کو ایک دم یاد آیا کہ فاطمہ کے ہاتھ میں کوئی پیپر تھا. فاطمہ ڈر گئی. کچھ بھی تو نہیں؟ فاطمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس نے جلدی سے کاغذ طے کر کے دوپٹے کے نیچے چھپا لیا، مگر وقاص کی تیز نظر سے یہ حرکت چھپ نہ سکی. کیا چھپا رہی ہو فاطمہ؟ وقاص نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا. کچھ نہیں، بس یوں ہی. فاطمہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا، مگر وقاص کہاں ماننے والا تھا. اس نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ لیا. وقاص پلیز. فاطمہ نے جلدی سے روکنے کی کوشش کی، مگر دیر ہو چکی تھی. وقاص نے کاغذ کھولا، اور جیسے ہی الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے آئے اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا. وقاص کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. وہ بے یقینی سے کاغذ کو دیکھ رہا تھا، پھر فاطمہ کی طرف بڑھا. یہ سچ ہے، میں باپ بننے والا ہوں. فاطمہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا.
ہاں وکاس، اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی، وہ چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وکاس کا دل خوشی سے پاگل ہو گیا، وہ بے اختیار فاطمہ کے دونوں ہاتھ تھام کر جھک گیا۔ فاطمہ، یہ سب سے بہترین خوشی ہے جو مجھے ملی ہے، میں یقین نہیں کر پا رہا۔ وہ خوشی سے کبھی فاطمہ کو دیکھتا، کبھی رپورٹ کو، جیسے یہ کوئی خواب ہو جس سے وہ جاگنا چاہتا ہو۔ تم کیسی عورت ہو، تم نے یہ سب کیوں کیا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وکاس کو اس کی حرکت پر شدید غصہ آیا۔ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی تھی وکاس، کیا کروں، محبت جو کرتی ہوں آپ سے۔ وکاس جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ بے وقوف، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پاگل، اگر میں شادی کر لیتا امی کی باتوں میں آ کر، میں بھی انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں، پھر کیا کرتی؟ وہ اب ناراضگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک بات بتاؤں، میں سچ بولوں گی، جھوٹ نہیں، میں آج یہاں سے جا رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں آپ کو کبھی بھی نہ بتاتی کہ آپ کی اولاد بھی ہے۔ وہ نظر جھکائے شرمندگی سے بولی، مگر کیوں؟ وکاس کی سرد آواز کچھ دیر بعد اسے سنائی دی۔ بدلا، آپ بھی تو کسی اور کے ہونے جا رہے تھے، تو پھر میں آپ کو بھی تو سزا دیتی۔ ساری عمر آپ کی اولاد سے دور رکھ کر۔ فاطمہ کی باتوں سے وکاس خوفزدہ ہوا۔ اتنا کچھ سوچے بیٹھی تھی وہ، اور اگر واقعی یہ سب ہو جاتا تو اس سے آگے کا سوچ کر اس کا دل لرز گیا۔ وہ فاطمہ کو خود میں بھیج گیا۔ وہ دونوں کیا کرنے چلے تھے؟ محبت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اللہ نے کسی انہونی سے دونوں کو بچا لیا تھا۔ وقت کا ہمیں گزرنا، اور وہ گزر رہا تھا۔ اس واقعے کے 8 مہینے بعد ہی فاطمہ کے گھر خوشخبری کی نوید سنا دی۔ اللہ پاک نے اسے اپنی رحمتوں سے نوازا، اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کی گود میں 2 ننھے جڑواں بچے تھے۔ وکاس اسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ فاطمہ بستر پر لیٹی کمزور مگر مطمئن مسکرا رہی تھی، اور اس کے بازو میں 2 ننھی جانیں سمٹی ہوئی تھیں۔ فاطمہ، وکاس کے لبوں سے بس یہی نکلا، اور وہ بے اختیار اس کے قریب جا بیٹھا۔ اس نے محبت سے دونوں بچوں کو دیکھا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ یہ دیکھو وکاس، ہمارے بچے، فاطمہ نے تھکے ہوئے مگر خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ کہا۔ وکاس نے کانپتے ہاتھوں سے پہلے بیٹے کو گود میں لیا، پھر بیٹی کو دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں محبت کی نمی اتر آئی۔ یہ تو بالکل تم پر گئی ہے فاطمہ، اس نے بیٹی کو دیکھ کر کہا۔ فاطمہ ہنس پڑی، اور یہ آپ پر، وہ بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وکاس نے جھک کر فاطمہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی خوشخبری دی، دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں میں۔ فاطمہ نے مسکرا کر اپنے بچوں کو دیکھا، پھر وکاس کو، اور ہاں، اور میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں۔ وکاس نے بچوں کو محبت سے دیکھتے ہوئے گہری سانس لی، اور پھر نظریں فاطمہ پر جما دی۔ دیکھو فاطمہ، انسان کتنا ناشکرا ہوتا ہے، ہم لوگ کتنی جلد بازی کرتے ہیں ہر چیز میں، جبکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ واقعی ہم بعض اوقات صبر کا دامن فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ واقعی ہم بعض اوقات صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے، مگر اللہ کے منصوبے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ وکاس نے بچوں کے ننھے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے بولا، مجھے پشیمانی ہوتی ہے اس وقت پر، اگر میں غلط فیصلہ کر بیٹھتا تو تمہیں بھی کھو دیتا، اور ان پیاری روحوں سے بھی میں نہ مل سکتا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا درد اور سکون تھا، جیسے وہ ماضی کی اپنی بے وقوفی پر شرمندہ ہو مگر حال کی خوشیوں پر شکر گزار بھی ہو۔ فاطمہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مگر آپ نے غلط فیصلہ نہیں کیا وکاس، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ساتھ رکھا اور ہمیں یہ حسین تحفے دیے، اب بس دعا کریں کہ ہم ان کی بہترین پرورش کر سکیں۔ وکاس نے سر جھکا کر دونوں بچوں پر پیار بھری نظر ڈالی اور مسکرا کر بولا، انشاءاللہ ہم اپنی جان لگا دیں گے، بس دعا ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ خوش اور سلامت رہیں۔ وکاس نے گہری سانس لی اور دل میں سارا کا بھی شکر گزار ہوا۔ اگر سارا اس نکاح سے انکار نہ کرتی تو شاید وہ ماں کی باتوں میں آ کر کوئی فیصلہ کر بیٹھتا جو نہ صرف اس کی اپنی زندگی برباد کر دے گا بلکہ فاطمہ اور سارا کی زندگی بھی اجاڑ جاتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے صحیح راستہ دکھایا، اس نے سوچا بچوں کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے۔ اگر وہ سارا سے نکاح کر لیتا تو نہ تو وہ خوش رہ پاتا اور نہ سارا، اور فاطمہ کی زندگی تو مکمل اندھیروں میں ڈوب جاتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے تصور بھی نہ کر سکا کہ فاطمہ کی جگہ کوئی اور ہو سکتی تھی۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا جو اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وکاس کو محسوس ہوا کہ اس کی دنیا یہی تھی، یہ 3 لوگ جن کے بغیر اس کی زندگی ادھوری تھی، اور اللہ بندے کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں کہی جاتی ہیں مگر وہ دل کی گہرائیوں میں محسوس کی جاتی ہیں، وہ جذبات جو زبان پر نہیں آ سکتے، وہ سوال جو انسان خود سے بھی نہیں پوچھ سکتا، ان سب کا جواب اللہ خاموشی میں دیتا ہے، دل میں ایک سکون کی صورت میں، راستے کے کسی چھوٹے سے اشارے میں، یا پھر کسی آزمائش کے بعد ملنے والی روشنی میں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نہ کسی کتاب میں لکھی ہوتی ہیں، نہ کسی وائز میں کہی جاتی ہیں، بلکہ یہ صرف محسوس کی جاتی ہیں، اور ان کا ادراک بھی صرف وہی کر سکتا ہے جو جس کے لیے اللہ ہدایت کا دروازہ کھول دے، جو اپنی روح کو اتنا صاف کر لے کہ وہ ان نادیدہ اشاروں کو سمجھ سکے جو اللہ اپنے بندوں کے دل میں اتارتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں راستے دھندلا جاتے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہم بھٹکنے لگتے ہیں، مگر اللہ نیت صاف ہو
دل مگر اگر نیت صاف ہو اور دل میں طلب سچی ہو تو اللہ وہ راستہ کھول دیتا ہے جو ہمیں منزل تک لے جاتا ہے. بس ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی روح کی آنکھیں کھول دیں اور اللہ کے دیے ہوئے ان کے کہے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. لمحہ فکریہ ختم شد. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیں محمود علی کو. اللہ حافظ.